अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, सबसे पहले तो इमरान खान साहब का ट्वीट जो उन्होंने तमाम पाकिस्तानियों को मुबारकबाद दी और उनका शुक्रिया भी अदा किया कि आशूरा के मौके पर तमाम मामलात बहुत एहसन तरीके से तकमील पर पहुँचे और कहीं पर भी कोई बदमज़गी की ख़बर नहीं आई। ताहम उन्होंने कहा है कि कोई एक अनफॉर्चुनेट इंफॉर्मेशन थी जो उनके सामने आई और जिन ऐसे एलिमेंट्स जिन्होंने फ़िरका वारियत फैलाने की कोशिश की और उनको जो उन्होंने अपने ट्वीट के ज़रिए वाज़े तौर पर पैगाम दे दिया है कि इसमें ज़ीरो टॉलरेंस है और फ़िरका वारियत कोई भी अगर फैलाने की कोशिश करेगा तो उसके साथ आहिनी हाथों के साथ निपटा जाएगा। तो एक दफ़ा फिर हम आपको बताते चलें कि आशूरा का दिन इंतहाई अमन व अमान से गुजर गया और इस पर प्राइम मिनिस्टर ने तमाम पूरी कौम का शुक्रिया भी अदा किया है। नाज़रीन, इसके साथ साथ आज एक और अहम फैसला होना था और वो था तेल की कीमतों में इजाफे का। प्राइम मिनिस्टर को ओगरा की तरफ से जो समरी मौसूल हुई थी उसमें कहा यह जाता है कि 9 रुपए के लगभग जो है तकरीबन तमाम अशिया की जो तेल की अशिया हैं जिसमें पेट्रोल है, डीज़ल है, केरोसिन ऑयल है और जो दीगर चीज़ें हैं, 9 रुपए इजाफे की तजवीज़ की गई थी जो कि प्राइम मिनिस्टर ने रिजेक्ट कर दी है। और अब तक की इतलात ये हैं कि जो प्राइसेस थी अगस्त के महीने में उन्हीं को मेंटेन किया जाएगा। कितना ज़रूरी था इजाफा और प्राइम मिनिस्टर ने नहीं होने दिया? क्या इसमें मज़ीद सब्सिडी दी जाएगी या ये पैसा कहीं और से पूरा किया जाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन फिर भी वज़ीर आज़म ने सिर्फ़ और सिर्फ ये चीज़ देखते हुए कि मुल्क में इस वक्त महंगाई है और आवाम जो है वो महंगाई से परेशान है और अगर तेल महंगा होता है तो इस महंगाई में मज़ीद इजाफा हो सकता है, जिसके पेश नज़र वज़ीर आज़म ने यह फ़ैसला किया है कि जो तेल की कीमतें हैं उनको अभी बरकरार रखा जाएगा। इस पर भी बात करेंगे। और दूसरी जानिब नाज़रीन, आज एक सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की गई 184 के तहत और वो है कि मुल्क में सदारती निज़ाम राइज कराया जाए और ये एक आइनी दरख्वास्त दायर की गई है। अब देखना ये होगा कि इसकी पहले तो मेंटेनेबिलिटी पर बात होगी और उसके बाद फिर इस पर बातचीत चलेगी और उस पर यह कहा गया है कि जी इसमें एक रेफरेंडम कराया जा सकता है जो कि इंतहाई ज़रूरी है क्योंकि मौजूदा निज़ाम के तहत आवाम के मसाइल हल नहीं हो रहे। और मैं अब से कुछ देर पहले हमारे दोस्त साबिर शाकिर साहब के प्रोग्राम में शाह फरमान साहब को देख रहा था जो गवर्नर केपी हैं। उनका ये कहना था कि वो अपनी ज़ाती राय उनकी ये है कि वाकई तौर पर सदारती निज़ाम आना चाहिए क्योंकि पार्लिमानी निज़ाम जो है वो अब हम बहुत अरसे से देखते आ रहे हैं लेकिन अवाम का फ़ायदा होता नज़र नहीं आ रहा। ये उनकी ज़ाती राय है और उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया उस प्रोग्राम में कि इस हवाले से PTI के अपने उनके दोस्तों के साथ यहाँ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से मुशावरत नहीं हुई है, उनकी ज़ाती राय है एंड ही इज़ ए ग्रेट एडवोकेट ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम। इस पर भी बात करेंगे। दूसरा, फेटफ के हवाले से हुकूमत ने आज नहीं तो शायद कल मुशावरत करनी है। जो हमारे वज़ीर हैं बाबर अवान साहब, उनके साथ स्पीकर की मुशावरत होनी है और मुश्तरका इजलास बुलाकर फेटफ बिल जो है उसको पास मंजूर कराने के हवाले से मुशावरत की जाएगी। और अब हुकूमत यही सोच रही है क्योंकि सेनेट में नाकामी के बाद मुश्तरका इजलास बुलाने का फ़ैसला कर लिया गया है क्योंकि ये इंतहाई अहम नौयत की कानून साजी है जिस पर आज शिबली फराज साहब ने भी कहा कि हमें अपोजिशन की ख्वाहिश नहीं देखनी, हमने वो करना है कानून साजी के हवाले से जो हुकूमत जो पाकिस्तान के मुफाद में है। और फेटफ की जो इस वक्त तलवार लटक रही है उसमें इंतहाई अहम है ये कानून साजी और जिसको हर हाल में करना है। कमर ज़मान कायरा साहब का इसमें जो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उनका ये कहना था कि ये हम कतई तौर पर नहीं होने देंगे, ये एक आमिराना
قانون سازی ہے جس کی ڈیموکریسی میں گنجائش نہیں ہے. بڑا چیلنج ہے حکومت کے سامنے. آپ آئندہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ اس پر کس طرح کام ہوتا ہے. کہا یہی جا رہا ہے کہ مشترکہ اجلاس بلایا جائے گا. آج نواز شریف صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کر دی جس میں انہوں نے کل کی پیشی سے استثناء مانگا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ڈاکٹروں کی اجازت کے بعد پہلی فلائٹ سے پاکستان پہنچ جاؤں گا. مریم نواز صاحبہ کل اسلام آباد پہنچی اور اسلام آباد سے سیدھے وہ اپنی مری کی جو شریف خاندان کی رہائش گاہ وہاں چلی گئیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جو تاریخ ہے اس میں ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس میں وہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوں گی. انہی تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں چودھری جعفر اقبال صاحب, رہنما پاکستان مسلم لیگ نون کے. بہت بہت شکریہ چودھری صاحب. قاضی اکبر صاحب, ترجمان پنجاب حکومت, تحریک انصاف کے رہنما ہیں, ینگ لیڈر ہے. بہت بہت شکریہ قاضی صاحب آپ کا بھی جوائن کرنے کے لیے. اور فیصل کریم کنڈی صاحب سے ہم ٹیلی فون پر رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میرا خیال میں ہمارے ساتھ ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب, سینئر رہنما, سابق ڈپٹی اسپیکر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کنڈی صاحب ٹیلی فون لائن پر جوائن کرنے کے لیے. چودھری جعفر اقبال صاحب, آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. آج ویسے پرائم منسٹر نے کراچی کے حوالے سے بھی میٹنگ چیئر کی اور اطلاعات یہ ہیں کہ جی شاید خاقان عباسی صاحب تو پہنچ چکے ہیں, شاید پرسوں شہباز شریف صاحب بھی جا رہے ہیں. تو اب پی ایم ایل این کے دل میں بھی کراچی کا درد ابھرا ہے اور وہ بھی اب پہنچ رہے ہیں, سینئر لیڈرشپ پہنچ رہی ہے کراچی کے اور خاص طور پر سندھ کے عوام کے ساتھ اظہار ہمدردی کے لیے. اچھی بات ہے. جو پرائم منسٹر نے آج بات کی اور شبلی فراز صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ سندھ حکومت کا یہی تھا کہ جی ہمیں پیسے نہیں دے رہے, اور انہوں نے کہا کہ جو مزید پیسے مانگ رہے ہیں اب ہم خود خرچ کریں گے, ان کو نہیں دیں گے کیونکہ تمام پیسہ جو پہلے جاتا رہا ہے سندھ کو وہ اومنی گروپس اور ادھر ادھر جاتا رہا ہے. کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. آپ کا یہ لفظ کہ مسلم لیگ نون کے دل میں ابھی درد جاگا ہے, 2013 کے کراچی اور 2018 کے کراچی میں کوئی فرق آپ نے محسوس کیا تھا؟ میاں نواز شریف صاحب بارش زیادہ ہو گئی اور پانی زیادہ میاں نواز شریف صاحب جب اقتدار میں آئے تو دہشت گردی کے خاتمے کا جو ان کا تھا 3 نکات میں سے ایک نکتہ اپنے منشور پہ عمل کرنے کا, تو کراچی میں جو نثار علی خان صاحب کی قیادت میں وہ انٹیریئر منسٹر تھے اور بہت ساری میٹنگیں, آج بھی آپ کا ریکارڈ اس بات کا گواہ ہوگا کہ پی ایم صاحب خود جا کے اور سب کو, سندھ گورنمنٹ کو ساتھ ملایا, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ملایا, اور جو پولیٹیکل ول چاہیے تھی وہ پولیٹیکل ول اپنی دی میاں محمد نواز شریف نے اور کراچی کو امن دیا. اور الحمدللہ وہ کراچی جو نو گو ایریا تھا, جہاں بیریئرز لگے ہوئے تھے, اس سارے مسئلے کو حل کیا. یہ ترجیحات میں سے تھا اور کیا اس کو, یہ درد تھا کراچی کا, تب یہ ہوا. آج کے کراچی کے حالات میں اور اس سے پہلے جو کرونا کی وبا گزری, جو آئین اختیارات دیتا ہے اس کے مطابق کام کرنا چاہیے. 5 سال تک کے پی کے اندر گورنمنٹ تھی, پرویز خٹک صاحب وزیر اعلیٰ تھے, عمران خان صاحب کی پارٹی کی. کوئی ایک موقع بتا دیں کہ میاں نواز شریف نے بطور وزیر اعظم کہیں رکاوٹ ڈالی ہو یا کہا ہو کہ نہیں جی آپ نہیں کر سکتے, ہم بیٹھ کے یہ کام کریں گے. جو آفیسر مانگے دیے, جس طرح کی انہیں مدد چاہیے تھی دی, اور ویژن 2025 میں اپنے دائیں بائیں کھڑے کر کے اور سی پیک کے لیے اپنے ساتھ ملا کے وزراء اعلیٰ کو. شبلی فراز صاحب آج جو کہہ رہے ہیں تو ایک لمبی فہرست ہے اگر گننے چلیں کہ 5 سال کے پی کے اندر ان کی گورنمنٹ کے اندر جو سکینڈل آئے, جو پی ٹی آئی کی حکومت کے اندر جہاں احتساب کمیشن جو تھا اسے ختم کیا گیا, بند کیا گیا, اور آج بھی چینی, آٹا, دوائیوں کا کتنے وزراء ادھر سے ادھر ہوئے, محکمے تبدیل ہوئے, وہ کیا ہے, وہ خرد بردی ہے نا, اور کوئی چیز سامنے نہیں لا رہے. آج چاہیے یہ تھا, میں بطور ایک سیاسی ورکر, بطور ایک پاکستانی, کہ مجھے پی ٹی آئی کا وزیر اعظم نظر آتا, پاکستان کا وزیر اعظم نظر آتا. وہ پوچھتے مراد علی شاہ صاحب سے کہ کتنے پیسے چاہیے, کس مد میں چاہیے. ابھی رابطہ ہوا ہے اور انہوں نے کمٹ کیا ہے کہ مسئلہ کوئی نہیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. جی ہاں, بہت اچھی بات ہے. الفاظ جو ہے نا یہ میرے اور آپ کے کہنے کے ہیں, اقتدار میں بیٹھ کے ان لفظوں سے آگے نکلا جاتا ہے. حکومت کے پاس جو جہاز ہے جس میں جناب وزیر اعظم اور بہت سارے لوگ سفر کرتے ہیں, وہ کراچی نہیں جا سکتا تھا پچھلے 3 دنوں میں.
وزیر اعظم وہاں جا کے نہیں بیٹھ سکتے تھے؟ اس سے بڑی اور قیامت کراچی کے لیے کیا ہوگی؟ وہ مراد علی شاہ صاحب کو ساتھ لے کے نہیں کھڑے ہو سکتے تھے؟ وہ یہ جسچر نہیں دے سکتے تھے کہ آج ہم سب ایک ہیں؟ صرف ان کو نہیں، باقی پارٹیز کو بھی ساتھ لے کے چلتے، کوئی حرج تھا اس کے اندر؟ اور لوگوں کو کہتے والنٹیئرلی کام کریں۔ ٹائیگر فورس کا بڑا شور سنا تھا، کہاں ہے ٹائیگر فورس؟ کہیں نظر آئی آپ کو کراچی میں؟ عثمان ڈار صاحب کہاں ہیں؟ وہ تو کہہ رہے تھے ہم میں نے بہت سارے دیکھی کام، تھی ایک فوٹیج ایم کیو ایم کی کہ ہم فورس بہت جو سارے تھی وہ بہت سارے جھاڑوؤں کام، سے پانی نکال رہے تھے، تو ٹائیگر فورس کہیں نظر آئی؟ عثمان ڈار صاحب نظر آئے؟ کوئی ایک جو وزراء کراچی کے ہیں ان کے جو ایم این ایز کی ٹیم ہے وہ گلی کوچے میں نظر آئی؟ آج بھی نہیں ڈاکٹر تو آج عارف تو علوی صاحب اپریشیٹ کی، کریں، آج بھی انہوں نے ڈاکٹر پرائم منسٹر عارف نے علوی بڑی اہم صاحب میٹنگ کی، چیئر کی ہے جی میں کراچی کے میں حوالے شکر سے ہی۔ گزار ہوں کہ اگر انہوں نے میٹنگ چیئر کی ہے، میں شکریہ ادا پچھلے کرتا ہفتے ہوں، بھی کنٹینیوسلی کرتے رہے میں ضمیر میٹنگ۔ صاحب شکریہ ادا کرتا ہوں وزیر اعظم کا کہ اس نے میٹنگ چیئر کی ہے، ہم مشکور ہیں، لیکن اس سے آگے چلتے نا۔ میٹنگ کے بعد کہتے کہ میں اس مد کے اندر اتنے پیسے دے رہا ہوں، میں کے پی کے اور پنجاب سے یہ ڈاکٹر بھیج رہا ہوں، میں یہاں سے انجینئرز بھیج رہا ہوں، میں یہاں سے سول سروسز کے آفیسرز بھیج رہا ہوں، میں یہاں سے جو ہے ہمارے رضاکار جو ہیں بہت سارے محکمے ہیں، میں تو وہ تو ان وہاں لوگوں پہ کو بھی ہے، بھیج پی رہا ہوں۔ ٹی آئی سے کافی لمبی چوڑی لسٹ میں ہے ان کے الیکٹڈ پارلیمنٹیرینز تو کی، ان میں سے تو کوئی ان کے پچھلے رضاکار تو ہوں گے نا، کر رہے ہوں گے۔ نہیں بہت کر رہے ہیں۔ پچھلے 4 دنوں میں کوئی ایک ایم این اے ایم پی اے کسی گلی میں نظر نہیں آیا، کوئی ایک ٹائیگر فورس کا بندہ نظر نہیں آیا۔ چلیں عمران یہ اسماعیل قاضی اکبر صاحب سے ہم اور پوچھ لیں گے۔ فیصل واؤڈا صاحب جو مطلب وہ طرح طرح کے حلیے بنا کے وہ ایک دفعہ بندوقیں لے کے نکلے تھے کہ لڑنے کے لیے کسی سے، وہ کہاں ہیں؟ علی زیدی صاحب کہاں ہیں؟ کوئی نظر آیا آپ کو؟ باتوں سے حکومتیں نہیں چلتی، کچھ کر کے دکھانا کچھ کر پڑتا کے ہے۔ دکھانا پڑتا ہے۔ فیصل کریم کنڈی صاحب، آپ کی کیا رائے ہے؟ جو آج شبلی فراز کہا کہ جی پیسے تو مانگ رہے ہیں لیکن اب ہم پیسے ڈائریکٹ نہیں دیں گے کیونکہ یہ تو پھر دوبارہ پتہ نہیں کس کے اکاؤنٹ سے نکلتے ہیں، اومنی گروپ میں چلے جاتے ہیں، فلودے والے کے اکاؤنٹ میں چلے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا لیکن کراچی میں اب جو ہے بہت ہی ایک ٹھوس قسم کا جو ہے وہ پالیسی تیار کی جا رہی ہے جس کے تحت کراچی کو ٹوٹل ری وائٹلائز کر دیا جائے گا اور ری ویمپ کر دیا جائے گا اور دوبارہ کراچی ویسا ہی ہو جائے گا جو آج سے پتہ نہیں کتنے سال پہلے ہوتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، شبلی فراز صاحب نے آج پریس کانفرنس کی اور شبلی فراز صاحب جب انفارمیشن منسٹر بنے تھے ہم سمجھے کہ شاید کوئی سنجیدہ جو ہے وہ منسٹر ہوں گے، لیکن دن بدن شبلی فراز صاحب کی جو ایکٹیویٹیز یا جو پریس کانفرنسز ہیں جو کہ وہ کرتے ہیں اس سے وہ جو ہے اپنی غیر سنجیدگی کا جو ہے وہ مطلب دکھا رہے ہیں کہ وہ کس طریقے سے کتنا غیر سنجیدہ ہیں۔ اب وہ یہ بہانہ بنا رہے ہیں کہ جی یہ کرپشن ہو جائے گی اور یہ فلاں چیز ہو جائے گی اور فلاں چیز ہو جائے گی، اس کا ہم پیسے نہیں دے رہے۔ مطلب آپ ایک صوبے کو، آپ سندھ کو اپنا صوبہ، اپنے ملک کا صوبہ تصور نہیں کرتے۔ دیکھیں مشکلات اور چیزیں ملکوں پہ، قوموں پہ، صوبوں پہ آتی رہتی ہیں۔ پہلے بھی دیکھیں کرونا کی سچویشن آئی، ہم نے حکومت سندھ نے کہا کہ ہم فیڈرل حکومت کو سپورٹ کریں گے اور جس طریقے سے ہوا آج دیکھیں کیا آفت آئی ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے، دیکھیں کراچی میں پی ٹی آئی کے ٹھیک ہے اگر وہ الیکٹڈ نہیں ہے، سلیکٹڈ ہیں، کسی طریقے سے آ تو گئے ہیں ایم این ایز، ان کے ایم پی ایز ہیں، ان کے پریزیڈنٹ ہیں جو ایک زمانے میں وہاں پر جا کے جو ہے وہ ووٹنگ کر رہے تھے اور لوگوں کو نکال رہے تھے۔ آج وہ کراچی کو چاہیے کہ وہ جائیں، کراچی بیٹھے، ان کا گھر ہے، صوبائی حکومت کی سپورٹ ہوئی، لیکن یہ بات کرنا کہ جی ہم فنڈ نہیں دیتے اور ہم ان کی امداد نہیں کرتے، یہ چیز ہوتی ہے، یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اگر وہ یہ باتیں کرتے پھر دیکھیں یہ ایک تنقید پر تنقید نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں آپ نے کیا پروف کیا، پھر میں اگر بولوں کہ جی فیڈرل حکومت کو آپ پیسے نہ دیں کیونکہ سلائی مشینیں سے پیسے نکل آئیں گے، پھر اگر میں یہ بہتان اور الزامات لگانا شروع کر دوں تو کے پی کے میں 7 سال جو انہوں نے کرپشن کی ہے اور 100 بلین کی انہوں نے جو میٹرو ایک ناکام اور ادھوری میٹرو بنائی جو کہ روزانہ کبھی آگ لگ جاتی ہے، کبھی خراب ہو جاتی ہے، کبھی کیا ہوتا ہے، ایک ہی پروجیکٹ جو 7 سال میں انہوں نے کیا ہے، پھر بہت سی ایسی چیزیں جو ان کے اوپر الزامات لگانے ہو جائے تو بہت لمبی چارج شیٹ ہوتی ہے۔ اس وقت جو ہے کراچی کے لوگ، پاکستان کے لوگ مشکلات کا شکار ہیں۔ ماضی میں حکومتیں رہی ہیں، جب ہماری حکومت تھی اس وقت پاکستان میں ایک بہت بدترین فلڈ آیا تھا اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کو دیکھا اور اس وقت کے وزیر اعظم کو اگر آپ دیکھو گا وہ جس جگہ پہ بھی جاتے تھے، جس صوبے میں بھی جاتے تھے، وہاں کے لوکل جو ہے پارلیمنٹیرینز کو، وہاں کے لوکل پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ کر کے ساتھ لے کے جاتے تھے۔ اب پیپلز پارٹی کی حکومت آ گئی ہے، ان کو پیپلز پارٹی کو جو ہے اگر یہ پاکستان کے وزیر اعظم اور ان میں اتنا ویژن نہیں ہے اور پاکستان کے وزیر اعظم نہیں بننا چاہتے اور صرف پی ٹی آئی کے وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں تو اس کا تو ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔ یہ تو اس کا علاج تو وہ سلیکٹرز ہی کریں جو ان کو لے کے آئے ہیں۔ کنی صاحب آپ صحیح فرما رہے ہیں لیکن ان کا یہ خیال ہے کہ پچھلے 12 سال سے مسلسل آپ کی حکومت ہے اور اس سے پہلے بھی بہت مطلب سندھ میں آپ کی جو ہے وہ حکومت رہی ہے، تو اگر وہ ان کو یہ خطرہ ہے کہ جی پیسے گئے اور پھر اسی طرح کے حالات ہونے ہیں تو پھر اس خطرے کے پیش نظر انہوں نے
جو خدشہ ہے ان کا، اس خدشے کی پیش نظر انہوں نے یہ آج سٹیٹمنٹ دی کہ جی ہم خود لگائیں گے اور انشاءاللہ بہتر کریں گے کراچی کو. لگائیں جی، ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ نہ لگائیں. دیکھیں پہلے انہوں نے کدھر لگائیں، پہلے جو انہوں نے لگائیں وہ بھی سب کے سامنے. پہلے بھی ان کی باقی صوبوں میں کیونکہ پنجاب میں حکومت ہے کدھر پیسے لگائے. کے پی کے میں 7 سال حکومت ہے. دیکھیں جو 29 ارب کی چیز ہے انہوں نے 100 ارب پلس پہ پہنچا دی اور ابھی تک جو ہے ابھی بھی ہیڈنگ ٹیکنگ اوور ان کا اس پروجیکٹ کا نہیں ہوا. باقی چیزیں لگانے کی ابھی کچھ نہیں منع کیا. آپ جائیں فیڈرل پروجیکٹ، آپ اگر الزامات لگاتے ہیں وہ پارٹی جو آپ کے ساتھ آج اتحادی تھی وہ ہمارے ساتھ بھی اتحادی تھی، وہ نواز شریف کے ساتھ بھی اتحادی تھی، وہ مشرف کے ساتھ بھی اتحادی تھی. وہ ان کے اتحادی تھے، ان کی حکومت تھی، ان کے میئر تھے کراچی میں، ان کو فنڈ ملتے تھے، ان کے مینیج سے ان کو فنڈز ملے، اربوں روپے کے فنڈز ملے. وہ بتائیں نا وہ کہاں پہ خرچ ہوئے؟ وہ کہاں پہ خرچ ہوئے؟ بالکل بالکل. تو کم از کم صرف پیپلز پارٹی سے سوال نہیں، مطلب اپنے جو الائز ہیں ان کا بھی تو صاف کریں جو ان کے ساتھ ان کے الائز بیٹھے ہوئے ان سے بالکل صحیح فرمایا کہ بیسیکلی بڑا سوال بری ایم پی ایم نہیں اچھی ایم پی ایم ہے تو وہ کدھر ہے وہ اچھی ایم پی ایم؟ بالکل صحیح فرمایا فیصل کریم کنڈی صاحب نے کہ سب سے بڑا سوال جو ہے فنڈز کے حوالے سے ایم کیو ایم جو ان کے اپنے الائز ہیں ان سے پوچھنا چاہیے تھا. جی قاضی اکبر صاحب آپ نے سن لیے، مطلب یہ احساس دلانا کہ جی نہیں ہم پیسے نہیں دیں گے کیونکہ خرد برد ہو جائیں گے، یہ اس موقع پر کیا کراچی یا سندھ کے عوام کو کیا میسج دیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضمیر بھائی بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں پہلے تو 1-2 چیزیں کلیئر کر لیتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہسٹری میں چاہے جس نے بھی غلط کیا ہو، چاہے 12 سال حکومت کرنے والے نے کیا ہو، چاہے مہاراجہ رنجیت سنگھ کے بعد سب سے زیادہ پنجاب میں حکومت کرنے والے نے کیا ہو یا ایم کیو ایم نے کیا ہو، اور آج وہ ٹیبل کی کس سائڈ پہ اس سے فرق نہیں پڑتا. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آج کراچی ڈوبا ہوا ہے. اب جب کراچی تکلیف میں ہے تو اس وقت جس طرح چوئی صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان پھر پاکستان کے وزیر اعظم بنے، ایک بڑے ہونے کا کردار ادا کیا اور انیشیٹ کیا اور خود چیف منسٹر سندھ کو کال کی، ان کے ساتھ رابطہ قائم کیا اور ان کو کہا کہ جی میں آپ کو ایک 3 pronged اسٹریٹجی دے رہا ہوں، ایک ویژن دے رہا ہوں جس کے تحت ہم اب کراچی کو ٹھیک کریں گے. وہ 3 کیا تھا کہ ہم نے سب سے پہلے تمام بڑے نالوں کی آرٹریز کی صفائی کرنی ہے اور پرماننٹ طور پہ کرنی ہے. نمبر 2 یہ کہ جتنی نالوں کے اوپر انکروچمنٹ ہوئی ہوئی ہے، جو چائنا کٹنگ ہوئی ہوئی ہے، اس کو ہم نے ریموو کرنا ہے. نمبر 3 یہ کہ کراچی کے تمام ریزیڈنٹس کو پینے کا صاف پانی دینا ہے. اس کے لیے این ڈی ایم اے کو اور اپنی حکومت کو، فیڈرل گورنمنٹ کو پرائم منسٹر نے 1 سال کی ڈیڈ لائن دی. قاضی اکبر معذرت سے مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ فوری بریک لیں. بریک کے بعد پھر آپ اپنے اس آرگومنٹ کو کمپلیٹ کر لیجئے گا. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. جی قاضی اکبر صاحب آپ اپنے بات مکمل کر رہے رہا تھا کہ پرائم منسٹر نے پھر ایک ویژن دیا کراچی کے لیے جو کہ ابھی ہم نے اپنی گورنمنٹ کے لیے اگلے 1 سال کی ڈیڈ لائن سیٹ کی ہے کہ ہم نے سپٹمبر 2021 تک ان معاملات کو ایڈریس کرنا ہے. سو دیٹ مینس کہ وی آر ویری سیریس اینڈ وی انڈرسٹینڈ کہ یار کراچی کے لوگ تکلیف میں ہیں، ہم نے ان کی مدد کو پہنچنا ہے. جس طرح چوئی صاحب نے کہا کہ جی ہمارے کوئی ایم این ایز کوئی ایم پی ایز وہاں پہ نظر نہیں آ رہے. پرائم منسٹر صاحب نے گورنر ہاؤس میں ویڈیو لنک کیا اور تمام اپنے ممبرز کو یہ انسٹرکشنز دی کہ تمام اپنے اپنے حلقوں میں گلیوں میں جائیں اور جا کر وہاں لوگوں کی مدد کریں. رہ گئی بات ٹائیگر فورس کی. ٹائیگر فورس جب تشکیل دی گئی تو کوئی ہماری انفارمیشن کے مطابق کوئی 80,000 سے زائد لوگوں نے کراچی سے بھی اس کے لیے والنٹیئر کیا. جب ہم نے کرونا کی اس میں سچویشن میں آفر کیا تو سندھ حکومت نے ٹائیگر فورس کی مدد لینے سے یا ان کی والنٹری ورک کو اپنے ادھر قبول کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ انہوں نے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کر کام کرنا. جی ان کا یہ خیال تھا کرونا میں کہ اگر یہ ٹائیگر فورس کو ہم نے ایکٹیویٹ کر دیا اور وہ گورنمنٹ کے ساتھ چلنا شروع ہو گئی تو شاید یہ سارا جو کریڈٹ ہے اس تمام ایکٹیویٹی کا وہ گورنمنٹ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے یا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے وہ لے جائے گی. اس خوف سے انہوں نے ٹائیگر فورس کو خود ہی ختم کر دیا. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ ٹائیگر فورس دوبارہ اٹھ رہی ہے اور ہم انشاءاللہ ان کو مزید امپاور کر رہے ہیں اور یہ کراچی میں بھی پرفارم کریں گے. انہوں نے کہا کہ جی جتنا عرصہ کے پی میں گورنمنٹ رہی کوئی رکاوٹ نہیں ڈلی. میں آپ کو صرف ایک ایگزامپل دیتا ہوں، آپ پی این ڈی سے چیک کر سکتے ہیں. 1.5 سال تک ہمارے 2 بڑے پروجیکٹس کے پی کے جس میں ایک میٹرو کا تھا اور ایک ہمارا معلم جبہ والا تھا، 1.5 سال تک اس میں رکاوٹ ڈالی گئی. اسی کے اگینسٹ پنجاب کے 2 پروجیکٹس آئے جس میں ملتان کا میٹرو تھا اور راولپنڈی کا میٹرو تھا جس کو ایک مہینے کے اندر کلیئرنس دی گئی اور کلیئرنس تو بعد میں دی گئی، کام پہلے شروع ہو گیا اور ہمارے پروجیکٹس کو روکا گیا. ہماری جو رائلٹیز تھیں ہائیڈرو کی الیکٹرک کی وہ ہماری اماؤنٹ کر گئی 8.5 ارب تک
جو کہ ہمیں اس ٹائم کی فیڈرل گورنمنٹ نے ہمارے چیف منسٹر مانگتے رہے, کامن انٹرسٹ کی میٹنگز میں مانگتے رہے, لیکن ہمیں نون لیگ کی گورنمنٹ نے نہیں دی. رکاوٹیں انہوں نے تمام ٹر ڈالی, لیکن الحمدللہ ہم نے کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ڈالی سندھ گورنمنٹ. اب اگر سندھ گورنمنٹ اپنی نااہلی اور نالائکی کی وجہ سے پرفارم نہیں کر پا رہی, ہماری مین کراچی کی جو آرٹری ہے, جو ہمارا میں کہتا ہوں جگر ناٹ ہے فائنینشیل پاکستان کا, اس کو بھی اگر آج تک پچھلے اتنے سال حکومتوں کے لگا کر اگر یہ فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکے, یا ضمیر بھائی اگر یہ ان کو صاف پینے کا پانی نہیں دے سکے. آپ نے دو بڑے پروجیکٹس کا ذکر کیا, میٹرو والا, اس کا ہم نے دیکھا کہ ایک طویل عرصہ, اور پھر جس طرح ابھی کنڈی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ 29 ارب کا 100 ارب پہ چلا گیا, یقیناً تاخیر کی وجہ سے. اور دوسرا پروجیکٹ مالم جبہ, یہ میٹرو والا پروجیکٹ تو چوہے صاحب شاید نیب میں جاتے جاتے رک گیا, لیکن مالم جبہ والا تو ہے نیب میں ہے معاملہ. دیکھیں نہیں جو تو پرویز خٹک صاحب کے ایک منٹ مجھے چاہیے ہوگا صرف. چلیں, انہوں نے آپ کا مطلب جواب میں نے کہا کہ مطلب وہ کمپلیٹ ہو گیا. وی انڈرسٹینڈ کہ آپ نے ایک تو ٹائیگر فورس کے حوالے سے بھی کہہ دیا, لیکن پرائم منسٹر کا اس وقت فوکس ہے کراچی پر, بھی انڈرسٹینڈ, اور اسی وجہ سے. لیکن آپ نے وہ شبلی فراز صاحب کی سٹیٹمنٹ کے پیسے اب نہیں دیں گے, اس کا نہیں, ہم ڈائریکٹلی بالکل پیسے نہیں دیں گے سندھ گورنمنٹ کو. ہم نے دیکھ لیا ان لوگوں نے فلڈز کی سچویشن میں نہیں دیں گے, تباہی لیکن نکالی ویسے ہے, جو این ایف سی ہے کس طریقے سے گندم کی بوریاں چوری کی گئیں, کس طرح سٹور میں اتنی گندم نہیں پڑی ہوئی تھی جتنے کرائے پے کیے گئے. یہ سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے ضمیر حیدر صاحب, ہمارا تو کم از کم ان پہ کوئی اعتماد نہیں ہے. فیڈرل گورنمنٹ انشاءاللہ تعالیٰ پیسہ لگائے گی اور کراچی والوں کے اوپر لگائے گی. جی عمران خان صاحب کا ویژن کہ اگلے سال بھر میں کریں گے, ہوگا, دیکھیں گے. بہت سارے 2 سال گزر گئے چیزوں کو, ان پہ کتنا عمل ہوا ہے. ضمیر صاحب, آج کرنے کا کام یہ نہیں ہے کہ نالے کب بنیں گے, انکروچمنٹ ختم ہوگی. آج کیا چاہیے؟ آج جو کچھ چاہیے تھا اس کا فیڈرل گورنمنٹ نے کہیں ذکر نہیں کیا. جب کوئی ہنگامی, صرف پانی کا مسئلہ ہے وہ کہ کھڑا ہوا صوبائی حکومت کر رہی ہے, صوبائی حکومت کر رہی ہے. آج جو وفاقی حکومت سے چاہیے تھا وہ یہ تھا کہ ان اقدامات کے لیے جو بجٹ ہے, ایک تو اس میں پارٹیسپیٹ کریں. دوسرا, ویڈیو لنک ہوئی گورنر ہاؤس میں. عارف علوی صاحب, اللہ تعالیٰ انہیں صحت تندرستی دے, پرانی تصویریں ہیں 1.5 فٹ پانی میں کشتی چلاتے ہوئے. پچھلے 3 دنوں میں ہم بھی سوشل میڈیا یہ دیکھتے ہیں, کسی ایک ایم این اے ایم پی اے کی تصویر نہیں نظر آئی. ٹائیگر فورس آج کس لیے چاہیے تھی؟ پہلے فرق تھا کہ آپ نے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کام کرنا ہے, آج آپ نے گلی محلے میں کھانا پہنچانا ہے, جو بندہ ڈوب رہا ہے اسے بچانا ہے. پہنچا رہے ہیں کون؟ ٹائیگر فورس. ٹائیگر فورس نہیں, این ڈی ایم اے کو باقاعدہ فل سپورٹ دے رہی ہے, گورنمنٹ کو کھانا پہنچا رہے ہیں. اور پیسہ بھی این ڈی ایم اے کو فیڈرل گورنمنٹ. ٹائیگر فورس کی بات کر رہے ہیں نا جی, ٹائیگر فورس کی بات کر رہے ہیں. این ڈی ایم اے کے لیے ان حالات کے لیے ابھی تک کابینہ نے کوئی منظوری نہیں دی. لیکن کرونا میں ہم نے دیکھا کہ پتہ نہیں کتنے ارب روپے جو ہیں وہ ایک پیسے کی بانٹے گئے, اور بلا پارٹی وفاقی حکومت نے آج تک اس آفت سے نبٹنے کے لیے این ڈی ایم اے چلیں اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. وفاقی ایجنسی کو ایک پیسے کی منظوری نہیں دی. صحیح, اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. مجھے یہ بتائیں, فیٹف بل کی منظوری کے لیے اگر مشترکہ اجلاس بلایا جاتا ہے تو پھر کیا لاہے عمل ہوگا؟ اب اسی زور پہ رہیں گے یا صاحب اس سے پہلے, یا پھر کوئی اسپیکر کے گھر پہ کوئی میٹنگ ہوگی اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب چیخ رہے ہوں گے کہ آپ جا کے ہو آئے ادھر؟ دیکھیں, میٹنگ جہاں بھی حکومت بلائے, پہلے بھی پارلیمانی پارٹیوں کے سربراہ جاتے ہیں اسپیکر صاحب کے پاس, آج بھی جانے کے لیے تیار ہیں, کیوں نہیں جائیں گے؟ ہم نے بھی 5 سال یہ پریکٹس کی کہ دونوں ایوانوں کے پارلیمانی رہنما مل بیٹھتے تھے, اور مل بیٹھ کے چاہے وہ یمن والا معاملہ ہو, سی پیک والا ہو, کراچی کا ایشو ہو, وہ ساری چیزیں بیٹھ کے طے ہوتی تھی. ایون الیکٹورل ریفارمز, اور ساری پارٹیوں کو اس کے اوپر آن بورڈ لیا جاتا تھا, ان کی تجاویز کو سنا جاتا تھا. فیٹف کے لیے جو چیزیں چاہیے پہلے بھی ہوئیں, آئندہ بھی ہوں گی, لیکن فیٹف کی آڑ میں اگر کوئی آپ ایسا کام کرنا چاہیں کہ آپ 180 دن کے لیے ایک آدمی کو منی لانڈرنگ کے سلسلے میں اٹھا لیں اور پھر کوئی پوچھنے گیچنے والا نہ ہو, یہ تو کوئی قانون قاعدہ نہیں, کوئی ضرورت نہیں. منی لانڈرنگ کو نیب کے پرویو میں نہیں رکھنا چاہیے. منی لانڈرنگ کو پہلے بھی ہے پرویو میں, منی لانڈرنگ کے کیسز نیب سن رہی ہے, آئندہ بھی سنے. تو پھر اب کیا اعتراض ہے؟ اور پھر نیب جو ہے وہ کن کے لیے ہے؟ نیب صرف سیاستدان یا جو پبلک آفس رکھتے ہیں ان کے لیے ہے نا, باقیوں کو تو نیب ایڈریس نہیں کرے گی, باقیوں کو دوسرے ادارے کریں گے. تو نیب آلریڈی کر رہی ہے اور کرتی رہے. جو اس کے اندر جس چیز پہ اعتراض آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ بغیر کسی عدالت میں پیش کیے, بغیر کیس بنائے 180 دن کے لیے آپ جو ہے, پہلے 90 دن کے آپ اس کو 180 دن کا کرنے جا رہے ہیں. یہ کہاں کی ضرورت ہے؟ یہ کس کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, حکومت کرے, جو چیزیں بین الاقوامی سطح پر ہوں گی وہ کرنے کے لیے, ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. لیکن کوئی ایسا قانون جس کو ایک وقت میں 2 ادارے دیکھ رہے ہوں, ایف آئی اے بھی وہ سنے اور نیب بھی سنے, اور پھر اس میں کوئی ریسٹرکشن نہ ہو 90 دن کے اوپر پہلے. اور یہ خود پی ٹی آئی کا بھی یہ سٹانس ہے کہ
کہ نیب کے قوانین میں یہ ترامیم ہونی چاہیے اور لیکن وہ آج تو اس کے نیب کی اندر ترامیم آئیں گی تو پھر اس پہ بات ہوگی. ابھی تو فی الحال تو فیٹ ایف بل کی لیجسلیشن ہے نا. یہ بتا دینا آپ کہ نیب 180 منی لانڈرنگ ایف آئی اے نہیں سن سکتی. چلیں کیوں نہیں سن سکتی؟ انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا ہوا ہے. فیصل کریم کنڈی صاحب 180 دن کے لیے رکھنا کیوں ضروری ہے؟ چلیں فیصل کریم کنڈی بغیر صاحب کیس بنائے. قمر زمان قاہرہ صاحب کہتے ہیں کہ فیٹ ایف بل کی آڑ میں ہم آمرانہ طاقت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں موجودہ حکومت کو. آمرانہ طاقت کیوں لینا چاہیں گے؟ ایک چیز نیشنل انٹرسٹ میں پاکستان کے لیے ضروری ہے گرے لسٹ میں سے نکلنے کے لیے یا کم از کم گرے لسٹ میں رہنے کے لیے, بلیک لسٹ میں جانے سے بچنے کے لیے. تو اس میں کیوں اپوزیشن جو ہے وہ اتنا زیادہ مطلب پرابلم کریٹ کر رہی ہے؟ الٹیمیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے بھی تھی پرابلمز لیکن آپ لوگوں نے پھر سپورٹ کیا. دیکھیں ضمیر بھائی, حکومت جو ہے وہ فیٹ ایف بل کی آڑ میں اگر نیب کو یا پولیس سے اختیار دینا چاہے کہ وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرے تو وہ تو پیپلز پارٹی کبھی نہیں ہونے دے گی. دیکھیں آپ مجھے بتائیں کہ فیٹ ایف قانون میں کہاں پہ لکھا ہے کہ آپ کسی بھی پاکستان میں ایک شخص کو کہیں سے بھی اٹھا لیں اور جو ہے وہ 180-190 دن آپ اس کو رکھیں بغیر کسی وجوہات کے, اور اس کے بعد آپ بولیں کہ جی یہ فیٹ ایف کی بل میں. تو یہ بتائیں کہاں پہ لکھا ہے؟ یہ ان کی جو ہے یہ ان کی جو ہے وہ خواہشات ہیں کہ ہم اپوزیشن والوں کو اس طریقے سے پکڑیں. جیسے بھی آپ ریسنٹلی دیکھیں, میں باقی مثال بھی دوں گا, ابھی تقریباً 1 سال ہونے کو ہے اور آپ خورشید شاہ کے خلاف کوئی ریفرنس جمع نہیں کرا سکتے. آلریڈی نیب کہہ رہی ہے کہ ہمیں اور ٹائم دے اور آپ نے جو ہے 1 سال اس پہ گزار دیے. تو اس چیز میں اگر دیکھیں آپ کی یہ خواہش ہے کہ ساری اپوزیشن چلی جائے جیل میں, ساری اپوزیشن جیل میں جانے کو پھر بھی تیار ہے, اس کے بعد بھی اگر آپ کام کر سکتے ہیں. آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سندھ میں یہ کرنا ہے. سندھ میں تو آپ نے کرونا میں دیکھیں وزیر اعظم صاحب گئے ہیں, انہوں نے شو کیا کہ وہ صرف پی ٹی آئی کے وزیر اعظم ہیں, کیونکہ انہوں نے سندھ میں جا کے انہوں نے وہاں کی حکومت کو, وہاں کی جو ہے صوبائی کابینہ کو, وزیر اعلیٰ کو ملنا ہی پسند نہیں کیا اور جا کے اپنے دوستوں سے, اپنی پارٹی کے دوستوں سے مل کے واپس آ گئے. تو اب یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے. تو دیکھتے ہیں کہ اب کہتے ہیں 2 سال تو اس چیز کو ہو گئے, یہ باتیں کرتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے. آپ نے پچھلے سال بھی دیکھا ہوگا کہ علی زیدی صاحب اٹھ گئے تھے اور انہوں نے جو ہے نالے صاف کرنا شروع کر دیے تھے. ہم نے کہا شاید کراچی کے سارے نالے سے صاف کر لیں گے, کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں آخری جو ہے وہ نالے تک, صفائی کے نالے تک میں اپنی کام اور جدوجہد جاری رکھوں گا. وہ بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ انہوں نے کیا کیا ہے. دیکھیں یہ بتائیں کہ دیکھیں قانون سازی میں بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ ایسی قانون سازی نہیں ہوتی. دیکھیں ماضی میں بھی حکومت اور اپوزیشن کے بڑے آپس میں فاصلے بڑے ہوتے تھے, لیکن قانون سازی کے لیے آپ جو قانون سازی پارلیمنٹ میں کرتے ہیں اس میں حکومت کی شبلی فراز صاحب کہتے ہیں کہ اپوزیشن کی خواہش پر ہم اہم ترین قانون سازی کو ملتوی نہیں کر سکتے. دیکھیں اپوزیشن کی خواہش نہیں ہے. اپوزیشن کی خواہش ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کی دنیا میں جگہ صحیح نہ ہو. ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ کی جو ہے فورن افیئرز کے تعلقات اس طرح خراب ہوں کہ آج آپ کی یو اے ای اور سعودیہ کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہو چکے ہیں. جس طریقے سے جو ہے آپ کی جو ہے فورن منسٹری کام کر رہی ہے, آپ کہاں پر, آپ کے پڑوسی کے ساتھ تعلقات کی کیا پوزیشن ہے, آپ کی ایران کے ساتھ کیا پوزیشن ہے, آپ کی چائنا کے ساتھ کیا پوزیشن ہے, آپ کی جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ کیا پوزیشن ہے, سب کو پتہ ہے کیا پوزیشن ہے آپ کی. ٹھیک ہے, آپ بار بار سعودی سفیر سے مل رہے ہیں, مافیا تلاشی کر رہے ہیں, چیزیں کر رہے ہیں. دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ جس طریقے سے کام کری ہے وہ سب کے سامنے ہے. اب شبلی فراز صاحب سے ہم کیا بات کریں؟ شبلی فراز صاحب جو ہے وہ بچگانہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, ہم سنجیدے ہیں. آپ مجھے بتائیں فیٹ ایف میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ 180 دن جو ہے یہ چیزیں تو گزر جاتی ہیں. کل آپ کے اوپر جب آئے گی اور آپ تو ان کو معلوم ہے, اس کے باوجود اگر وہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ اگر ان کو معلوم ہے کہ 180 دن کے لیے اگر اٹھائے جائیں گے تو ہم بھی اٹھائے جائیں گے, اس کے باوجود اگر وہ کر رہے ہیں تو پھر آپ کو کیا اس میں مسئلہ ہو سکتا ہے اپوزیشن کو؟ ہم دیکھیں ہم ووٹ لے کے آئے ہیں, ہم قانون سازی کرنا چاہتے ہیں, ہم جمہوری لوگ ہیں, ہم یہ نہیں چاہتے. ہم نے فاٹا کو سینٹرل ایریا ہم نے کے پی کے میں ضم کیا, کس طریقے تھا کہ 40 اختیار ختم ہو جائے, وہاں پر ایک کالا قانون ہے وہ ختم ہو جائے. وہ کالا قانون آپ پورے پاکستان میں مسلط کرنا چاہتے ہیں. شبلی فراز صاحب کے والد تو بڑے ایک مائناس شاعر تھے, جمہوریت کے بڑی باتیں کرنے تھے. آج وہ جا کے جو ہے وہ جمہوریت کے لبادے میں جو ڈکٹیٹرز بیٹھے ہیں ان کو سپورٹ کریں. میرے بھائی نے ایک بات کی اس کے حوالے سے, باقی حوالے سے, تو یہ بتائیں کہ جو ہمارے پیپلز پارٹی کے یا باقی جماعتوں کے جو کرپٹ لوگ آپ کے ساتھ شامل ہوئے ہیں ان کے متعلق آپ کے خیال میں مزدور تو ہمارے وہی ہیں, جو مستری وہی ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں, وہ پاکستان میں آئے تو آج آپ کے ساتھ ہیں. آپ کے لوگوں پہ جو الزامات لگے ہیں, آپ کے لوگوں نے آپ کے جن مشیروں کو, وزیروں کو اپنے عہدوں سے ہٹایا ہے,
کیا وہ نااہل تھے یا کرپٹ تھے؟ آپ نے تو ابھی تک ہمیں یہ نہیں بتایا کہ یہ وہ بھی کیا نہیں تھے۔ بتایا، اور ان کے بھی معاملات تاخیر میں پڑے ہوئے، لیکن کہا تھا کہ جی بقرعید کے بعد ایک ایسی ہوا چلے تمام اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی آپ کو نظر آئے گی، کسی قسم کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نظر نہیں آئے گی، لیکن ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، اللہ کرے وہ ہو۔ ابھی وقت ہوا ایک بریک کا، ناظرین ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ قاضی اکبر صاحب، فیٹف مشترکہ اجلاس کتنا مشکل؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ نیشنل اسمبلی نے اس کو پاس کیا، پھر سینٹ میں جا کے یہ رک گیا۔ اب قانونی جو لائحہ عمل ہمارے پاس موجود ہے ایز پر دی رولز، وہ یہ ہے کہ دونوں ہاؤسز کا جوائنٹ سیشن بلایا جائے اور اس میں اس بل کو دوبارہ سے رکھا جائے۔ تو ہم اس کو ایکسرسائز کریں گے، اور وہ کس طریقے سے کرنا ہے اور کب کرنا ہے اس کے اوپر مشاورت جاری ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اچھے ٹائم کے اوپر اس بل کو لے کر آئیں گے جوائنٹ ہاؤس کے سامنے۔ اپوزیشن کی ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ ان کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ یہ فیٹف میں سے آپ عملہ نکال دیں، اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ نکال دیں، تو پھر ان کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب کویسچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت خود کہتی ہے نیب آرڈیننس میں، جب ہم اس کی امینڈمنٹ لے کر آتے ہیں کہ جو 90 ڈیز والا ہے ہم تو اس کے بھی خلاف ہیں، ہم کہتے ہیں کہ وہ بھی نہیں ہونا چاہیے، تو یہ 180 دن والے کے حق میں ہم کس طریقے سے ہو سکتے ہیں؟ کویسچن یہاں پہ یہ ارائز کرتا ہے کہ کوئی بھی ایسا موو جس کے تحت نیب کو ڈیفینگ کیا جائے، جس کے تحت نیب کے پنجوں کو کمزور کیا جائے، اس کا ہماری حکومت مکمل طور پہ دفاع کرے گی، اور ہم 100% اس چیز کو انشور کریں گے کہ نیب اپنی انڈیپینڈنس کے ساتھ، اگر چیف منسٹر پنجاب نیب میں پیش ہو سکتے ہیں، اگر ہمارے وزراء پیش ہو سکتے ہیں، اگر ان کی وزارتیں اس بات سے ان سے لی جا سکتی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہے، اس کے آگے سب نے پیش ہونا ہے۔ لیکن کسی بھی صورت میں یہ دیکھیں، یہ نیشنل لیجسلیشن ہے، اس میں تحریک انصاف کی حکومت کا ذاتی کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کا معاملہ ہے، یہ فیٹف کے ہمارے ذریعے نیشنل آمرانہ انٹرسٹ کا طاقتیں معاملہ ہے۔ کون سی آپ لینا چاہتے ہیں؟ یہ کیوں لینا چاہتے ہیں؟ امرانہ طاقت کی طرف جو اشارہ کرتے ہیں اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت، جو ایک عملہ، دیکھیں بون آف کنٹینشن ہی یہی ہے کہ جو پیسہ یہ لوگ ملک سے باہر لے کر گئے ہیں، جس انداز سے لے کر گئے ہیں، یہ ان راستوں کو جسٹیفائی کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری گورنمنٹ کا موقف یہ ہے کہ ہم ان کو کبھی بھی جسٹیفائی نہیں ہونے دیں گے۔ وہ پیسہ کس طریقے سے گیا، آپ کو وہ ٹریلز دینی پڑیں گی۔ وہ ضرورت اس بل کی فیٹف کے لیے ہے یا اپوزیشن کو پکڑنے کے لیے؟ چلیں یہ بتا دیں۔ فیٹف کی اپنی ریکوائرمنٹس ہیں، ان ریکوائرمنٹس کو ہم نے پورا کرنا ہے، اور اس کا عاملہ جو ہے اپوزیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہیں، اس کا اپوزیشن، یہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے ضمیر حیدر صاحب، جس کو عاملہ اس میں ہم نے اس کو ایڈریس کرنا ہے۔ منی لانڈرنگ ایک نو ڈاؤٹ سب سے سنگین جرم سمجھا جاتا ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ آپ ناروے میں اور باقی ملکوں میں اس کو بہت سنگین جرم سمجھا جاتا ہے۔ یہ جرم ہے، اس جرم کی بالکل جو سختیاں اس میں چاہیے وہ کرنی چاہیے، لیکن ایک شخص کو، اب کہا نا کہ بزدار صاحب ہوا ہے نیب سے، ایسے تو سارے جائیں، پھولوں کا گلدستہ پیش کیا جائے، مسکراتے ہوئے، سن لیں نا جی، سن لیں۔ جی حمزہ شہباز صاحب کتنی دیر سے اندر ہیں، شہباز صاحب کتنی دیر اندر رہے، شاہد خاقان صاحب رہے، تو کوئی ایک کسی کے خلاف کیس دائر ہوا۔ اختلاف یہ ہے کہ بغیر کیس بنائے 180 دن تک آپ جس کے اوپر شک ہو اسے اٹھا لیں، رکھ لیں۔ حکومت آپ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ چلو بیٹھ کے مل کر بات کر لیتے ہیں؟ حکومت نہیں بات کرنے کے لیے تیار، اور جہاں تک انڈیپینڈنس کی بات ہے، حکومت بلائے میٹنگ پارلیمانی رہنماؤں کی، ذرا عمران خان صاحب کھلا دل کریں، بیٹھ کے سب سے بات سنیں، چوئی صاحب آپ کی اجازت سے دیکھیں، نیب آرڈیننس کی میں بات کرتا ہوں۔ گورنمنٹ اس کو لے کر گئی پارلیمنٹری کمیٹی میں کہ جی آپ اپنا انپوٹ دیں۔ پیپلز پارٹی کا انپوٹ آ گیا، تحریک انصاف کا آ گیا، جمعیت علماء اسلام کا آ گیا، آج تک نون لیگ کا انپوٹ اس میں نہیں چلیں وہ تو جب اس کی باری آئے گی اس پر کویسچن یہ ہے کہ اگر یہ اتنے سیریس ہے، اگر ان کو اتنی پین ہو رہی ہے اس کے اوپر، تو یہ پھر عاملہ کے حوالے سے ہوگی نہیں جب ہمیں 180 دن اندر رہنا پڑے۔ قاضی آپ کا موقف آ گیا، مجھے کوئکلی یہ بتائیں کہ مریم نواز صاحبہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ آ رہی ہیں، کیا نیب میں جب گئی تھی لاہور میں تو ویسا سین دوبارہ تو نہیں کوئی پلان کیا ہوا؟ آپ نے کوئی بندے بلائے ہیں؟ کیونکہ آپ نے مجھے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ آپ کی بھی ڈیوٹی لگی تھی کچھ لوگ۔ نہیں، میں نے یہ کہا تھا کہ اپنے طور پہ آپ نے ڈیسائیڈ کیا تھا، کسی کے کہنے سے پہلے خود جانے کے لیے تیار تھا، میں نے یہ کہا تھا، اور آج بھی، کل مریم بی بی نے جانا ہے، ہم جائیں گے ساتھ، کیوں نہیں جائیں گے؟ اس دن بھی گئے تھے۔ آپ ہی جائیں گے یا آپ نے بسیں منگوائی ہیں لوگوں کی؟ اور دیکھیں، بسیں گاڑیاں جو کچھ چاہیے ہوگا وہ سب آئے گا،
کوئی اس میں ایسی مذائقے والی بات نہیں. ہماری لیڈر ہیں, پارٹی کی نائب صدر ہیں, میاں نواز شریف کی بیٹی ہیں, ہم کیوں نہیں ساتھ جائیں گے؟ میاں نواز شریف کے ساتھ بھی جاتے رہے. میاں نواز شریف جہاں صاحب کے متعلق انہوں نے کہا ہے, آج جو پہ ٹویٹ کی ہے, میں کوئکلی اس پہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے میڈیا میں اس میں جو ٹویٹ کیا اس نے کہا ہے کہ نہ صرف نواز شریف کو واپس وطن میں دیکھنا چاہتے ہیں, عوام جو ان کو بھیرا انٹرچینج پہ ملے جب وہ کل آ رہی تھیں اور پھر مری اپنے رہائش پہ چلی گئیں, اور انہوں نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ دوبارہ پاکستان کی سب سے بڑی سیٹ پر بیٹھیں اور ملک کو دوبارہ اپنی درست سمت پر لے کر آئیں. نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب کا ذکر نہیں کرتی, حمزہ شہباز کا ذکر نہیں کرتی, وہ بھی تو بچارے اتنے عرصے سے پھنسے ہوئے ہیں, وجہ کیا ہے, ریزن کیا ہے؟ یہاں یہ سارے لیڈرز اپنی اپنی جگہ میاں نواز شریف صاحب کے پیچھے. جب شہباز شریف صاحب بات کرتے ہیں, وہ بھی ان کا لیڈر بھی نواز شریف, وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ میرا لیڈر نواز شریف ہے اور اس کے ویژن کے مطابق. جب حمزہ صاحب بات کرتے ہیں تب یہ, اور یہ مریم بی بی نہیں کہہ رہی, ہر وہ شخص جس کو آج آٹا 70 روپے کا مل رہا ہے, جس کو اب تیل 100 روپے سے اوپر مل رہا ہے, جس کی بجلی مہنگی ہوگی, جس کو دوائیاں نہیں مل رہی, وہ سارے کیا کریں گے؟ جن کی گندم چوری ہو گئی, جن کو لاسٹ کمنٹ فیصل کریم کنڈی صاحب سے لے لوں, میرے پاس وقت کم ہے. میں آپ کو آن ریکارڈ بتا رہا ہوں, کل کوئی بسیں گاڑیاں نہیں آ رہی. فیصل کریم کنڈی صاحب, آج ایک پٹیشن گئی ہے سپریم کورٹ میں اور وہ کہتے ہیں کہ جی صدارتی نظام رائج ہونا چاہیے, اور جو آپ کے کے پی کے گورنر ہیں, وہ میں دیکھ رہا تھا ایک نجی چینل پر پروگرام میں, وہ بول رہے تھے کہ جناب وہ اس حق میں ہیں, گورنر کے پی شاہ فرمان صاحب, کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, پیٹیشن تو بالکل اگر سپریم کورٹ میں گئی ہوگی تو وہ ایک جمہوریہ کے لوگ جاتے ہیں, لیکن یہ بتائیں پی ٹی آئی کے اگر گورنر کے پی کے اس کے فیور میں, پہلے بتائیں نا کہ اپنے آپ کے جو ہے پارلیمانی اور صدارتی نظام میں فرق تو بتا دیں پہلے مجھے گورنر صاحب. انہوں نے اتنی پارلیمانی سیاست, غالباً وہ بہت نیو ہے اس سسٹم میں پارلیمانی, اس کے انہوں نے پہلے کبھی الیکشن میں پچھلی دفعہ ایک الیکشن لڑے اور اس دفعہ جو ہے وہ گورنر بن گئے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں جو ہے وہ, پھر آپ پارلیمانی سیاست کرتے کیوں ہیں؟ دیکھیں آپ پارلیمانی سیاست میں خود ناکام ہو چکے ہیں, تو آپ کہتے ہیں ہم شاید پاکستان پیپلز پارٹی اس حق میں نہیں ہوگی اگر ریفرینڈم ہوتا ہے. بالکل بھی نہیں ہوگی, بالکل بھی نہیں ہوگی. بہت بہت شکریہ چوہدری جعفر اقبال, قاضی اکبر صاحب, فیصل کریم کنڈی صاحب. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.